अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है, पता है आपको क्या पढ़ना है? वो ही सीरा सीरा पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले कुरान का देख लेना। आज हमने शहद की मक्खी के बारे में पढ़ना है। शहद की हनी बी, हम्म, हनी बी के बारे में हमने करना है। वो तो काट भी जाती है, वो काट भी जाती है। जैसे मेरे कज़नों को काटा था। नहीं नहीं, हनी बी और बेटा तंबूरी में डिफरेंस होता है। हनी बी, हम हनी बी के बारे में आज पढ़ेंगे। वो बी जो हनी बनाती है, शहद बनाती है। शहद, ठीक है। ये है वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। अब इस आयत में है कि अल्लाह ताला ने वही की, और अल्लाह ताला ने वही क्या की शहद की मक्खी को। अल्लाह ताला ने कहा कि घर बनाओ। कहाँ पे? पहाड़ों में, दरख्तों के ऊपर, और हर वो चीज़ जो यारिशून, जो बेलें वगैरह होती हैं, यानी उसको घर बनाने का तरीका बताया कि घर तुमने बनाने कहाँ कहाँ है। अब अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को ये बता दिया कि उसने घर कहाँ बनाना है। ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को ये बताया, सुम्मा कुली मिन कुल्ल समराती फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलूला, कि तुम हर किस्म के समरात होते फल वगैरह, ठीक है, हर किस्म की उस चीज़ में से खाओ और अपने रास्ते पे चलती रहो, अपने रब के रास्ते पे चलती रहो। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नास, कि उसके पेट से एक ऐसा ड्रिंक आता है। पेट से कोई ड्रिंक आता है? हाँ, जो कि डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके, और वो शिफा होती है लोगों के लिए उसमें शिफा होती है। अब उसके पेट से क्या आता है? वो हनी भी है तो हनी आता है, और उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। कैसे कि जब जिस तरह के भी वो फ्लावर्स लेती है, जो भी उसके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं ना, और उनमें से वो रस चूसती है मीठा मीठा, और उसको फिर शहद में बनाती है। तो इसकी वजह से वो क्या खाती है उस पर डिपेंड करता है कि वो शहद का कलर किस टाइप का होगा। मतलब मैं फूल खा रही हूँ जब मैं शहद खा रही हूँ? बेटा वो उसका जूस लेती है ना, फूलों का। जैसे समरात की भी यहाँ बात हुई है, तो बहरहाल जो भी वो खाती है उससे वो शहद बनाती है, और वो जो है ना लोगों के लिए उसमें शिफा होती है, कि शहद जो है वो शिफा वाली चीज़ है इंसानों के लिए। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यतफ़क्करून, इसमें लोगों के लिए निशानी है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी का जिक्र किया है कुरान में, और अल्लाह ताला ने उसके शहद बनाने का और ये बताया कि ये लोगों के लिए शिफा है। अब आप देखें शहद की मक्खी कितनी सी होती है, छोटी सी होती है ना। अब आप देखें उसके अंदर दिमाग कितना होता है, छोटा सा ब्रेन। अब कितना छोटू पितकू सा। अब हम देखो कितने बड़े हैं, हम कितने बड़े होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इसके अंदर है, हेड के अंदर होता है ना हमारा दिमाग। हमारे बॉडी के हिसाब से तो बहुत छोटा सा होता है ना, है ना। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें शहद की मक्खी कितनी छोटी सी होती है, उसके अंदर कितना छोटा सा दिमाग होता है ना। इतना होगा। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक चीज़ फीड कर दिया है, भाई तुमने पैदा हुई हो, अब तुमने उड़ना शुरू किया है, अब तुमने शहद बनाना शुरू कर देना है, और वो शहद बनाती रहती है, सारी ज़िंदगी शहद बनाती रहती है। अब उसके पास जो सेंस है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास अकल बहुत ज़्यादा है। अकल है, जैसे हम लोगों को अगर ग्लास तोड़ दिया तो पीछे हट जाएगा, कांच पैर में आ जाएगा। तो हम अकल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें अकल के ऊपर हमें करती हैं ना, कि हमारे पास अकल है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मक्खी की भी कोई अकल नहीं होती। हाँ, अब उसके पास अकल कोई नहीं होती, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने एक वे बता दिया, बस वो उसके ऊपर चलती रहती है, उड़ती रहती है, और नहीं तो क्या करती है। हाँ, तो अब देखें, अब वो मक्खी इतनी छोटी सी अकल के साथ अल्लाह का कहना माने जा रही है, सारी ज़िंदगी माने जा रही है, सारी उम्र शहद बनाए जा रही है, और हम क्या करते हैं? हम मजा कर रहे हैं। हम अल्लाह की बात मानते हैं? हाँ, मानते हैं। हाँ, यही तो सोचने का पॉइंट है कि हम कहाँ कहाँ अल्लाह की बात मानते हैं
किस किस जगह पे हम अल्लाह की बात नहीं मानते. जहाँ हम नहीं मानते वहाँ सोचने की बात है ना कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया, इतना बड़ा बनाया, इतना सब कुछ दिया, ठीक है, और उसके बावजूद हम अगर अल्लाह ताला की बात ना माने तो फिर अच्छी बात तो नहीं है ना. ये हमें सोचना चाहिए ना. ये एक तफकीर का पॉइंट है ना, एक थिंक करने का पॉइंट है. फिर आप देखें शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने घोंसला दिया एक बनाने का घर, क्योंकि हर देखिए आप बर्ड्स हैं वो किस तरह के नेस्ट बनाते हैं, उनके किस तरह के नेस्ट होते हैं, है ना, वो तिनकों से नेस्ट बनाते हैं. हर एक जो जानवर पेड़ के ऊपर, मुझे आज पता लगा पेड़ के ऊपर जो है ना, हमारा एक पेड़ है उसके ऊपर किसी ने नेस्ट बनाया है अपना. नेस्ट नहीं है होता, वो मोल्स होते हैं. नेस्ट होता है जिसके अंदर रहते हैं. नो, वो अंडा नहीं है जानू, वो और चीज़ होती है. आप देखें ना, नेस्ट जो होता है वो रहने की जगह होती है, परिंदे रहते हैं नेस्ट के अंदर. हाँ. इसी तरह हनी बी जो है वो अपना हाइव बनाती है, उसका जो भी छत्ता होता है ना, उसके अंदर ऐसे ही एक तंबूरी भी अपना एक छत्ता बनाती है, वो जो ऑरेंज कलर की होती है कि येलो कलर की होती है, वो भी अपना एक छत्ता बनाती है. जिसको हम लोगों ने एक बार तोड़ने की कोशिश की, उसने काट दिया. वो बेटा हार्मफुल होती है ना, उसको फिर तोड़ना ही पड़ता है. लेकिन आप देखें कि वो अपना एक घर बनाती है और उसके अंदर रहती है, और वो घर कितना नाजुक सा होता है. अच्छा. हाँ, अगर ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो उसका घर टूट सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है. लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी, हम कितना बड़ा घर बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं. अब हमारी नेमतों का और उसकी नेमतों का हिसाब किया जाए तो हमारे पास कितनी ज़्यादा नेमतें हैं एज़ कम्पेयर टू, हमारे पास कितनी ज़्यादा नेमतें हैं एज़ कम्पेयर टू उस मक्खी के. फिर भी हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते के ऊपर ना चलें तो ये एक सोचने का पॉइंट है ना. हमें अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए, सच बोलना चाहिए, अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए. हर चीज़ एक एज के साथ शुरू होती है. आप अभी बेशक छोटी हैं, लेकिन जब आप बड़ी होंगी तो आपको सारी चीज़ें पूरी पाबंदी के साथ करनी होंगी. जैसे मामा पूरे रोज़े रखती है, पूरी नमाज़ें पढ़ती है. अभी आप छोटी हैं, लेकिन आपके फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ कि उसमें फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी. तो अच्छा, ये तो हमने नेमतों का एक पॉइंट देख लिया. फिर हमने देख लिया कि उसके दिमाग के हिसाब से हमने एक पॉइंट देख लिया. फिर आप देखें शहद की मक्खी सारी उम्र एक चीज़ बनाए जा रही है, पर क्या शहद की मक्खी शहद खुद खाती है? नहीं. जो शहद वो खाती है उसको कौन इस्तेमाल करता है? हम खाते हैं. मतलब वो बेनिफिशियल है. किसके लिए? इंसानों के लिए बेनिफिशियल है. तो हमें भी लोगों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए ना. हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हों, हम लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाले हों, हम लोगों को स्पेस देने वाले हों, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमें शहद की मक्खी के एटीट्यूड से पता लगती हैं. और फिर देखें आप, अल्लाह ताला ने उसको कहा फसलुकी सुबुला रब्बी की तुलुला, कि अल्लाह के रास्ते के ऊपर मगन होकर चलती जाओ बस, है. अब मज़े के साथ तुम चलती जाओ बस, है. ये चीज़ है ना कि हमें भी अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर ऐसे नहीं, अरे अब रोज़े आ गए, अब तो रखने ही पड़ेंगे, क्या करें, कोई चारा ही कोई नहीं है. हाय अल्लाह, अब तो अस्सर की नमाज का टाइम आ गया, अब तो थके हारे पढ़नी ही पड़ेगी. और फिर मसले के ऊपर खड़े हो तो धड़ाप सजदा हो रहा है, धड़ाप दूसरा सजदा हो रहा है, धड़ाप रुकू से नीचे जा रहे हैं. इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना. कौन कालमा आराम से प्यार से अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं ना, हम कोई चीज़ सर से तो नहीं उतार रहे. आराम से, सुकून से, तहम्मुल से हमें ये सब काम करने चाहिए ना. ये सब चीज़ें हमें कौन सिखा रहा है? अब आप ये देखें, शहद की मक्खी से हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एंड में कहा है ना कि इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून. जो लोग सोचते हैं, यहाँ से काम लेते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए निशानी है. सबके लिए निशानी नहीं है, सबके लिए इसमें सीखने की बातें नहीं है. सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो तफकीर करते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, जो पंसारे करते हैं इन सब चीज़ों को, है ना. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है आज का कुरान वाला लेसन हो गया फिनिश. अब हमने क्या करना है? सीरा क्या होती है?
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا. اوکے, تو اب ہم سیرہ کی طرف چلتے ہیں, اور سیرہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جو چیزیں ہوئی ہیں, جو جو واقعات ہوئے ہیں, وہ سب ہم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مکہ والوں نے بہت ظلم کیا, پھر مسلمان ایک بار حبشہ گئے نجاشی کے پاس جو ہے ہجرت کر کے, پھر سکندہ والتا بھی وہ لوگ گئے تھے جہاں پہ 80 سے اوپر لوگ تھے جو وہاں پر ہجرت کر کے گئے تھے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی پلاننگز وغیرہ کی, لیکن ان کا فی الحال تک کوئی پلان پورا نہیں ہوا. اب آپ دیکھ لیں یہ کوازی سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور قرآن کے آنے کے 5-6 ایئرس تک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں 40 ایئرز ایک بندہ آپ کے بیچ میں رہ رہا ہے, اور وہ سچا ہے, امانت دار ہے, اس کی اندر تمام جو ہے وہ کوالٹیز ہی ہیں, کوئی برائی نہیں ہے آپ اس کے اندر گن سکتے. لیکن 5-6 سال کے اندر آپ اس کو مارنے کے اوپر تل جاتے ہو. آپ کہتے ہو یہ تو اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا, یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہم نہیں مان سکتے. کہ ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی نا, کہ مکہ والے جو ہیں وہ بس بغیر سوچے سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے تھے. اور اصل میں بات یہ تھی نا کہ وہ اپنے جو باپ دادا کا دین تھا وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. اصل میں پرابلم صرف یہ تھا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن نا ابو جہل جو ہے وہ ایک دن آیا, اور اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دینی شروع کی, بول کے نا منہ کے ساتھ بولنا شروع کیا, آپ کو بری باتیں کی, آپ کو جیسے گالیاں دینا ہوتا ہے اس طرح دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ سنتے رہے. پھر جب اس نے دیکھا کہ یار غصہ نہیں آ رہا, اٹھایا اس نے ایک پتھر اٹھا کے سر پہ مار دیا, خون نکلنے شروع ہو گیا. اب اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا. لیکن یہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے, ان کا نام تھا حمزہ. ابھی تک ہم نے 3 چچا کے بارے میں پڑھا ہے, ابو طالب, ابو لہب جو کہ اگینسٹ تھا, ابو طالب جو حمایت کر رہے تھے, اور تیسرے یہ حمزہ ہیں. اب جب حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا نا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ اتنا برا ابو جہل نے کیا ہے, وہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو انہیں کسی نے انفارم کیا کہ بھائی تمہارے بھتیجے کو اس طرح سے نا ابو جہل نے پتھر مار دیا. وہ بھاگے گئے خانہ کعبہ میں, ان کو پتہ لگا ابو جہل ہے. وہاں گئے, وہ جا کے انہوں نے پکڑ لیا اس کو, کہا تم میرے بھتیجے کو کیوں مارتے ہو. تو اور پھر نا انہوں نے اس کو مارا بھی وہاں پر ابو جہل کو, اور بہت سارے لوگ پھر حضرت حمزہ کو بھی مارنے لگے. لیکن حضرت حمزہ نا بہت اسٹرانگ پرسن تھے, جس کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے. بڑی اچھی ان کی جو ہے نا فزیکل باڈی تھی, اور لوگ ڈرتے تھے ان کے آگے کچھ کہنے بولنے سے. تو انہوں نے نا کیا کیا کہ ابو جہل کو مارا بھی, اور ابو جہل کو جو ہے نا کہا کہ تم نے ایسا میرے بھتیجے کے ساتھ کیوں کیا ہے. پھر اس کے بعد نا ابو جہل نے ساری بات کو رفع دفع کیا, کیونکہ اس کو پتہ لگ رہا تھا کہ حضرت حمزہ کو بہت غصہ آ رہا ہے, اور ان کے غصے سے لوگ ڈرتے تھے. تو پھر نا حضرت حمزہ نے ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ ہوں. حالانکہ وہ اس ٹائم تک اسلام نہیں لائے تھے, لیکن جب انہوں نے یہ بات کی نا, پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا, اور اس کے بعد انہوں نے نا اسلام قبول کر لیا. تو اس طرح سے ان کے یہ چچا تھے جو کہ اسلام لے آئے. ابو طالب ان کے بہت سپورٹر ضرور تھے, لیکن وہ اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا. اور ابو لہب تو ان کے بہت ہی اگینسٹ تھے, اور یہ پہلے چچا ہیں حضرت حمزہ جو کہ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا. اچھا, حمزہ, بالکل حمزہ ان کا نام تھا. اس کے بعد نا ایک اور بہت ہی فورتے پرسونا تھے جو اسلام لے کر آئے, اور ان کا نام خدا کو تھوڑا بہت پتہ بھی ہے. وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر جو ہے نا وہ شروع میں بڑا اسلام اور مسلمانوں کے اگینسٹ تھے. ایون وہ مسلمان لوگوں کو مارا بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, بہت اگینسٹ تھے. لیکن ایک دن کیا ہوا نا کہ وہ رات ان کو نا گزارنی پڑ گئی, کسی وجہ سے گھر سے باہر گزارنی پڑ گئی. اب وہ خانہ کعبہ میں چلے گئے.
وہاں انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. نماز پڑھتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اب وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تو چونکہ ان کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں تھا، ان کو سب باتیں بالکل بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا، اپنے دل میں خیال کیا، یہ تو شاعر ہے. ان کو ساری جو وہ سورت کی تلاوت کر رہے تھے نا، وہ ایسا لگا جیسے شاعری ہے. انہوں نے اپنے دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا یہ تو شاعر لگتا ہے. وہیں پہ اس کے تھوڑی دیر بعد آیت آ گئی کہ وما هو بقول شاعر، کہ یہ تو شاعر کا کلام نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر نا ایک دم گھبرا گئے، کہتے ہیں ہاں یہ تو کاہن ہے، اس کو تو دلوں کے حال پتہ لگ جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد آیت آئی ولا بقول کاہن، یہ تو کاہن بھی نہیں ہے. تو یہ وہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی ایک شمع جلی، یعنی اسلام ان کو پسند آنے شروع ہوا، ان کو اچھا لگنے شروع ہوا. پھر نا مطلب انہوں نے پہلی دفعہ اسلام کے بارے میں سوچا پازیٹیو ہو کے کہ یہ بڑا اچھا دین لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا نا، تو ان کے دل کے اوپر قرآن نے اثر کیا، کیونکہ ان کی اپنی زبان تھی. تو آپ کو جب ایک چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کے دل کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، ایک دن نا حضرت عمر کو بہت سخت غصہ آیا. انہوں نے کہا آج میں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے نا مرڈر کر دوں گا. ان کا تلوار اٹھائی، غصے میں جا رہے، کیونکہ وہ بڑی سخت طبیعت کے تھے، غصہ ان کے اندر تھا، سختی ان کے اندر تھی، اور بڑے جن نے ان کو سنا تھا قرآن پڑھتے ہوئے. ہاں، حضرت عمر کی بات کر رہی ہوں نا. تو وہ نا تلوار اٹھائی اور جا رہے جناب، کہتے ہیں آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان کا میں نے مرڈر کر دینا ہے. راستے میں ان کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ بھئی آج تمہارے تیور تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے. کہتے ہیں تم اگر ان کو قتل کرو گے تو ان کی جو پوری فیملی ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ قبائل وغیرہ کا سسٹم تھا، سردار تھے. تو آپ جب ایک بندے کو قتل کرتے تھے تو اس کے جتنا پوری خاندان اور فیملی ہوتی تھی نا، وہ پھر بدلہ لیتی تھی. قبائلی سسٹم تھا نا. تو اس میں نا انہوں نے کہا کہ کیا تم بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پہ ہو؟ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے جا کے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھو، وہ بھی بے دین ہو گئے ہیں. ہاں، جو ان کی سسٹر تھی اور سسٹر کے جو ہسبینڈ تھے، ان دونوں کا تو پہلے جا کے حال دیکھو. حضرت عمر کی جو سسٹر تھی، اسی غصے میں تلوار اٹھائی ہوئی چلے گئے بہن کے گھر اپنی. اچھا، اب ان کے بہنوئی نا جب وہ گھر کے باہر تھے تو انہوں نے سنا بہنوئی قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. جب گھر کے اندر گئے نا تو پھر نا ان کے جو بہنوئی تھے ان کو انہوں نے قرآن پڑھتے سن لیا تھا. اب وہ جب اندر گئے تو انہوں نے جلدی جلدی قرآن کے جو بھی ان کے پاس پیپرز یا جس بھی چیز کے اوپر لکھا ہوا تھا نا، وہ انہوں نے چھپا دیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو؟ تو اب ظاہر ہے وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، حالانکہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ بہت غصے میں تھے، ان کو پتہ تھا یہ ماریں گے اگر ہم نے سچ بول دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا کہ عمر تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر جس دین کے اوپر تم ہو اس سے بہتر کوئی دین آ جائے تو کیا تم اس کو مانو گے نہیں؟ تو یہ بات سنی نا تو ان کو پتہ لگ گیا. انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کے. جب ان کی بہن بیچ میں آئی، انہوں نے اپنی بہن کو اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے فاچا سے، ان کے گال سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اتنی زور کا انہوں نے اس کو تھپڑ مارا. بڑے اسٹرانگ پرسن تھے نا وہ، بڑے غصے والے اور بڑے سخت جان تھی ان کی، اگریسو بھی تھے. انہوں نے اپنی بہن کو بھی مارا. اب جب وہ مار کے ان کو ہوا تو پھر ان کی بہن کہتی ہیں کہ پھر ان کی جو سسٹر ہے نا، انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ کیا اگر کوئی دین تمہارے دین سے زیادہ بہتر ہو تو تم اس کو نہیں مانو گے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں، گواہی دیتی ہوں ایک اللہ کے ہونے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا بندہ اور رسول مانتی ہوں. یہ بات انہوں نے کہہ دی.
یہ بات سن کے نا تھوڑے سے کول ڈاؤن ہوئے حضرت عمر، اور پھر ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت زور سے مار دیا اپنی سسٹر کو بھی، اور ان کے گال پہ سے بھی خون نکلنے شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے جو وہ پڑھ رہے تھے نا، خیال آیا اس کو بہنوئی کا بھی خیال آیا نا، پھر انہوں نے بہنوئی سے پوچھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو بہنوئی ہیں نا ان سے وہ مانگا، جو وہ قرآن کا جو پورشن وہ پڑھ رہے تھے نا وہ مانگا، پھر انہوں نے اس کی تلاوت کی، اس کو پڑھا۔ اچھا وہ کیونکہ انہوں نے ان کی بہن نے ان کو اس طرح نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تم پاک نہیں ہو تو اس لیے پہلے تم غسل کرو پھر میں تمہیں دوں گی۔ پھر انہوں نے غسل کرایا، پھر اس کے بعد ان کو وہ قرآن کا پورشن دیا۔ کیا ہے؟ نہانا بیٹا، پوری باڈی کو اچھے طریقے سے صاف کرنا۔ تو پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ قرآن کا وہ پورشن دیا، انہوں نے پڑھا، پھر ان کا نا دل بہت سافٹ ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک گھر میں گئے۔ نہیں، اب وہ سافٹ ہارٹیڈ ہو چکے تھے، اب وہ نرم ہو چکے تھے۔ پھر جب وہ گئے نا تو وہاں پر کیا تھا کہ اور بھی لوگ موجود تھے، جیسے حضرت حمزہ تھے اور بھی جو مسلمان تھے وہ بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے ناک ناک کیا نا، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کون ہے، تو ان کو پتہ لگا جی عمر ابن الخطاب، اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، اگر تو یہ کسی نیک ارادے سے آیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ مارنے شارنے آئے تو پھر ہم بھی مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت حمزہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑے اسٹرانگ پرسن تھے۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا اس ٹائم پہ وحی آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو پکڑ کے کہا کہ کیا تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ذلت اور رسوائی نہیں دے دیتا، یعنی نیچا نہیں دکھا دیتا۔ تو اس کے بعد نا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کے اوپر انہوں نے ایمان لے آئے۔ اب نا اپنے ایمان لانے کے بعد حضرت عمر جو تھے نا وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے۔ گئے جناب ابو جہل کے دروازے کے اوپر گئے، نوک کیا، اس کو بتایا جی میں اسلام لے آیا ہوں۔ پھر ایک اور سردار کے پاس گئے، اس کو بھی اسی طرح بتایا کہ میں نا اسلام لے آیا ہوں۔ پھر ایون خانہ کعبہ میں جا کے لوگوں کے سامنے بتایا کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ پھر ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا جو ساری جو نیوز ہے نا وہ آگ کی طرح پھیلا دیتا تھا پورے مکہ میں، اس کو بھی بتا دیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ کیونکہ جو شخص مسلمان ہوتا تھا نا اس کو مکہ والے بہت ظلم کرتے تھے، اس کے اوپر اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے، تو پھر کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ وہ بڑے جرت والے انسان تھے، بڑے نڈر بے خوف انسان تھے، جیسے میرے ہے کلاس میٹ۔ تو اس لیے وہ بہت جرت والے تھے، تو انہوں نے نا سب کو بتا دیا۔ ایون ان کو تو ایک دفعہ لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، مار کے ان کا برا حال کر دیا۔ ظاہر ہے آپ کو جب مار پڑتی ہے تو پھر خون بھی نکلتا ہے آپ کا۔ تو لیکن پھر بھی انہوں نے نا اپنا سب لوگوں کو بتایا کہ میں اسلام لے آیا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب، ایک دن آپ کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم چھپ چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مارتے تھے مسلمانوں کو، اس لیے انہوں نے چھپ چھپ کے نماز پڑھنا، 2 نمازیں آپ کو پتہ ہے نا، فجر کی اور ایک صبح کے ٹائم اور ایک شام کے ٹائم 2 نمازیں وہ خالی پڑھتے ہوتے تھے، اور 2 رکعتیں پڑھتے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے وہ سب اپنی جتنی بھی عبادات کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے وہ مکہ والوں سے چھپ چھپ کے کرنا کہ کسی کو پتہ نہ لگے، کیونکہ وہ لوگ مارتے تھے، وہ مسلمانوں کو بہت اذیت دیتے تھے۔ تو کیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں ہم کیوں ان سے چھپ چھپ کے سارے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا جناب، حضرت عمر بھی اور حضرت حمزہ دونوں بڑے جرت والے تھے، کہتے ہیں چلو جی آج ہم مکہ چلیں گے نا، آج ہم خانہ کعبہ چلیں گے نا، اللہ کا جو گھر ہے آپ دیکھتی ہیں نا وہ جو بلیک ہاؤس ہوتا ہے، ہاں بلیک ہاؤس، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ادھر وہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم سارے لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ پھر مسلمانوں نے وہاں پر نماز پڑھی۔ اس دن حضرت عمر کو فاروق کا لقب ملا۔ فاروق ہوتا ہے the one who differentiate، جو فرق کرتا ہے۔ تو انہوں نے حق کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے نا،
لوگوں کے سامنے بڑی جرت کے ساتھ پیش کیا، تو ان کو اس دن یہ نیم دیا گیا فاروق، ٹھیک ہے، فرق کرنے والا۔ اچھا، اب جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ کا اسلام، حضرت عمر کا اسلام، یہ قریش والوں کو بڑے ہی برا لگا، کیونکہ بہت ہی جرت والے اور پھرتے لوگ جو ہے نا اسلام کے اندر آ رہے تھے، اور ویسے بھی اسلام نمبر میں انکریز ہو رہا تھا، زیادہ لوگ اسلام لانے شروع ہو گئے تھے، تو مکہ والے لوگ، تو ہوں گے ہی۔ ایگزیکٹ نمبر تو ماما کو نہیں پتہ، لیکن لوگ بہرحال دن بدن جو ہے نا اسلام کی طرف مائل ہونا اور اسلام لانا شروع کر رہے تھے۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے نا وہ بڑے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں یہ تو زیادہ ہوتے جا رہے ہیں نمبر میں، یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے نا کیا کہا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کی۔ اس میٹنگ، ہاں، ایک شخص کو نا اپنے میں سے انہوں نے بنایا بڑا، اور اس کو کہا کہ آپ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو۔ اچھا، وہ جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم مال دے دیں گے، اگر تم ہیڈ آف دا کمیونٹی بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو تو بتا دو، ہم تمہیں سردار بنا دیں گے، اگر تمہیں بادشاہ ہونے کا خوف ہے تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، کنگ بنا دیں گے، اور اگر تمہیں جن والا کوئی مسئلہ ہے، یعنی تمہارے اوپر کسی جن کا سایہ ہے اور تمہیں اس کے لیے پرابلم ہو رہی ہے، تو ہم تمہارا سارا علاج کرائیں گے، اس علاج کا خرچہ ہم دیکھیں گے، تمہارا کھانا پینا سب کچھ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ سارے مدعے اس نے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئٹ ہو کے سب کچھ سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا دیکھو بھائی، اب تم نے جو بات کہنی تھی کہہ لی، میں نے خاموشی سے سنی، ٹھیک ہے نا، اب میری باری ہے، اب مجھے کہنے دو، اور تم نے بالکل کوئٹ ہو کے سننا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں انٹرپشن نہیں کرنی، کیونکہ میں نے تمہاری بات وداؤٹ اینی انٹرپشن سنی ہے۔ ناؤ اٹس یور ٹرن، ٹھیک ہے، ٹو بی کام، چپ کر کے سننے کی تمہاری باری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تلاوت کرنی شروع ہوئی کہ وہ شخص سنتا رہا اور امیزڈ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھی، سجدہ کیا، وہ یہ سب باتیں سنتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت، اور قرآن نے نا اس کے اوپر بڑا اثر کیا۔ قرآن ان لوگوں کے اوپر اثر کرتا تھا کیونکہ ان کو نا زبان بہت اچھے طریقے سے آتی تھی، خالی ایسے موٹی موٹی عربی نہیں آتی تھی جس طرح عام سی عربی ہوتی ہے نا، وہ نہیں آتی تھی، ان کو بہت ہی گہرائی میں، بہت ہی ڈیپتھ میں جا کے زبان آتی ہوتی تھی، اس لیے وہ بہت ہی امیزڈ ہوئے، اور وہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیچ میں کوئی انٹرپشن نہیں کی، وہ واپس گئے اپنے لوگوں کے پاس اور ان کو کہا کہ دیکھو، جب لوگوں نے آتا دیکھا نا اس شخص کو، تو انہوں نے کہا یہ جو چہرہ لے کے گیا تھا نا، یہ وہ چہرہ واپس نہیں لے کے آیا۔ پھر انہوں نے ان کو کہا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کے راستے میں انٹرپشن نہیں کرو۔ انہوں نے ان کو صاف طور پر منع کیا، تو قریش کے لوگ کہتے ہیں یہ تو اسی کا ہو کے آ گیا، اور انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب اس پوائنٹ پہ نا ابو طالب بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت اچھے اور خلوص دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے بہت سارے کیسز ہو چکے ہیں، ایک دفعہ ایک شخص نے چادر کے ساتھ گلا گھونٹ کے مارنے کی کوشش کی، ابو جہل بھی اور بہت سارے لوگ پتھر مارتے تھے، اس سے بھی ظاہر ہے آپ کو نقصان پہنچ سکتا تھا، مرنے کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ عمر ابن الخطاب تلوار لے کے آ گئے تھے، تو آپ کی جان کو بہت خطرہ تھا۔ تو وہ کنٹری کیوں نہیں چھوڑ کے چلے گئے؟ ابھی کنٹری نہیں چھوڑا، کنٹری چھوڑیں گے آفٹر سم منتھس، ایئرس، ابھی نہیں۔ تو اب اس کے اوپر ابو طالب پریشان ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے نا بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ دو فیملیز ہیں، دو خاندان ہیں، ان کے سارے لوگوں کو انویٹیشن دیا، اور ان کو کہا کہ دیکھو میں اکیلا تھا ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے کے لیے، اب میں چاہتا ہوں کہ اب آپ پورے دونوں فیملیز مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حمایت کریں، کیونکہ اس ٹائم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا خدشہ ہے۔ تو انہوں نے سب نے حامی بھری، کیونکہ یہ ان کا ٹریڈیشن تھا کہ جب انہوں نے حمایت مانگنی ہوتی تھی تو وہ مانگتے تھے، اور
قبائلی سسٹم تھا نا, تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی حمایت کرتا تھا, تو انہوں نے اپنے جو حمایتی قبیلے تھے ان دونوں کو بلایا, بنو ہاشم کو بھی بنو مطلب کو بھی, اور ان سے مدد مانگی. تو ان سب نے کہا کہ یس وی آر ود یو. لیکن ایک بندہ کہتا ہے نو آئی ایم ناٹ. پتہ ہے وہ کون تھا؟ ابو لہب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا وہ. اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ ود یو, میں نہیں حمایت کر رہا. باقی تمام کی تمام کمیونٹیز جو دونوں تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. اب جب کیونکہ ظاہر لوگوں کا اسلام میں آنا, حضرت حمزہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کا اسلام میں آنا, پھر دو کمیونٹیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دو پورے جو قبیلے ہیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت کرنا, یہ آپ کی جو ہے اسٹرینتھ بڑھا رہا تھا. کیونکہ وہ جو دور تھا نا بیٹا, وہ یہ نہیں تھا کہ جی پولیس آ گئی تو پولیس نے کوئی کام کر دیا. وہاں پہ پولیس نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے, اور ایک قبیلے کے اندر جب آپ رہتے تھے اور اس کی آپ کو پروٹیکشن مل جاتی تھی تو آپ اسٹرینتھن ہو جاتے تھے. آپ کو کوئی چوری نہیں کر سکتا تھا, آپ کو کوئی مار نہیں سکتا تھا, آپ کو کوئی مرڈر نہیں کر سکتا تھا, آپ اسٹرینتھن پرسن ہو جاتے تھے. پھر تو جب آپ کو دو اس طرح قبیلوں کی حمایت مل گئی تو آپ اور اسٹرینتھن ہو گئے. پھر جب بھی کوئی قریش کا بندہ آپ کو مارنے لگتا تو ظاہر ہے وہ دو قبیلوں سے ڈرنا تھا, اس نے یہ کام وہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ چیز نا اب اسلام بڑا اسٹرینتھن ہو گیا اس پوائنٹ کے اوپر. یہاں پہ ہم آج بریک کریں گے سیرہ کی, اور ہم اللہ تعالیٰ کا نام دیکھیں گے, لیکن صرف ایک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن بھی تو ضروری ہے نا, تاکہ ہم اس کا انٹروڈکشن لیں اور پھر ہم عمل کریں اس کے اوپر, ہے نا. اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ہم انکریز ہوں گے تو ہم اس کی عبادت میں زیادہ دل لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے باطن. باطن ہوتا ہے ایک ظاہر ہوتا ہے اپیرنس, اور ایک باطن ہوتا ہے آپ کے اندر سے آپ کیسے ہیں, آپ اچھے ہیں, آپ جھوٹے ہیں, آپ سچے ہیں, آپ کائنڈ ہیں, آپ اگریسو ہیں. یہ آپ کا باطن ہوتا ہے جو آپ کے اندر کی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الباطن, ٹھیک ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اسکائز کے اوپر, پانی کے اوپر, عرش کے اوپر, کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. نو اسکائی نتھنگ, اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مستوی, یعنی اللہ تعالیٰ وہیں پہ ہوتے ہیں ہمیشہ, آل رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ الباطن ہے, اللہ تعالیٰ ہوتے وہاں پہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے سیکرٹس پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں, ایک ایک بندے کو پرسنلی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اتنے اوپر سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے علم میں ہے سارا کچھ. یہ اللہ تعالیٰ کا الباطن ہونا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ہمارے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. شہرک پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری ایک وینیں ہوتی ہے یہاں پہ, اور یہ جو وین ہوتی ہے نا, یہ ہماری زندگی کی وین ہوتی ہے. اگر اس کو کاٹ دیا جائے نا تو ود ان سیکنڈس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ود ان سیکنڈس, کیونکہ یہ ہماری جو ہے نا بہت ہی مین ایک وین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں, انسان کے قریب ہے. جب ہم کچھ سوچتے ہیں نا تو وہ سوچ آنے سے پہلے اللہ کو پتہ ہوتی ہے ہاں بھئی یہ سوچ آئے گی ابھی اس کے بندے کے دماغ میں. یہ اللہ کا باطن ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں, اتنے اوپر ہونے کے باوجود ہمارے قریب ہیں, اتنے دور ہونے کے باوجود ہمارے تمام سیکرٹس, تمام چیزیں جو ہم نے پلان کر چکے ہیں, کرنے لگے ہیں, کریں گے, ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اوکے, یہاں پہ آج کا ہم لیسن فنش کرتے ہیں.